your cameras, class 7. Turn on your cameras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 7. I hope you all are fine. Turn on your cameras. Class 7, take out your readers. Page number 89. Bab number 12. With a hand raise for reading. Yes, Kinza beta. Kinza, how are you? Miss, I'm fine. How are you? आज हम ये इसकी शुरू से ही रीडिंग करेंगे, ठीक है। मदीना की जानिब तारीखी हिजरत, इसमें बुनियादी बातें क्या हैं, यानी जिन बातों के बारे में इसमें रीडिंग करेंगे हम। कुफार ने आम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का तहैया कर लिया। आम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाकाबंदी तोड़ कर निकल गए। गारे सौर में 3 रोज़ा क़याम, सौर से कुबा तक का सनसनीखेज सफ़र, मदीना में वालिहाना इस्तकबाल, मस्जिद नबवी की तामीर और उसका मरकज़ी मुकाम, हिजरत की अजीम तारीखी अहमियत। जी बेटे, स्टार्ट रीडिंग। मुसलमानों पर कुफार के वहशाना मुजालिम की इंतहा हो चुकी थी। मक्का में उनका जीना दो घर हो गया था। कुछ मुसलमान पहले ही हबशा की तरफ हिजरत कर चुके थे। अक्सर मुसलमान हिजरत करके मदीना में आबाद हो चुके थे। सिर्फ अन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा और चंद एक और मुसलमान मक्का में रह गए थे। अन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बारे में इलाही इजाज़त के मुंतज़िर थे। कुफार ने अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का तहैया कर लिया। मदीना में इस्लाम की बढ़ती हुई मकबूलियत और मुसलमान की खुफिया और अलानिया हिजरत में रोज़ अफज़ल इज़ाफ़ा से कुफार के गीज़ और गज़ब का पारा मज़ीद और ऊपर चढ़ गया था। बेटे ये किनसा गैज़ो गज़ब, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा। गैज़ो गज़ब का पारा, गैज़ो गज़ब का पारा मज़ीद ऊपर चढ़ गया था। उन्हें डर था कि अगर कहीं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का से निकलकर मदीना चले गए तो मुसलमानों को खुदा अद्भुत सलाहियतों वाला एक ऐसा बेमिसाल वेट किनसा खुदादाद खुदादाद सलाहियतों वाला एक ऐसा बेमिसाल कायद मिल जाएगा जो उन्हें एक बड़ी और नई ताकत बनकर उभरने में बहुत मददगार साबित होगा। मदीना से गुजरने वाली तिजारती शाहराह कुफार के लिए बंद करने से मुसलमान अंदरूनी और बैरूनी तिजारत पर कुफार की देरीना जारादारी भी खत्म कर सकते थे। नेक्स्ट पेज पे भी है, चंद लाइनें हैं, वो भी पढ़ लीजिए। गुस्से में भपके हुए काफिरों
نے فوراً دارالندوا میں جو ان کا کونسل تھا ایک خفیہ اور ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ بند دروازوں کے پیچھے کفار نے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سزایابی کے بارے میں مندرجہ ذیل 3 تجویزوں پر سنجیدہ غور و فکر شروع کیا۔ لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر عمر قید، مستقل جلاوطنی یا فوری قتل۔ آخری تجویز ابو جہل نے پیش کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس ہنگامی اجلاس میں شیطان بھی بھیس بدل کر شریک ہوا تھا اور اس نے بھی اسی آخری تجویز کی پرزور تائید کی تھی۔ فوری قتل کی تجویز بالآخر کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ مجھے ایک بات بتائیے، آپ نے یہ لاسٹ لیسن تھا اس کا کہاں تک ریڈنگ کر لی ہوئی تھی؟ کون سے پیج نمبر تک لاسٹ آپ نے کلاس میں ریڈنگ کر لی ہوئی تھی؟ ٹیچر پیج 88۔ 88؟ یس۔ 89 سے تو لیسن شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، یعنی یہ ابھی آج سے ہی یہ لیسن ٹھیک ہے، پہلے نہیں آپ نے پڑھا مس رشیدہ کے ساتھ؟ چلیے ٹھیک ہے جی۔ اب جی اس لیسن میں ہم نے پڑھا ہے مدینہ کی جانب تاریخی ہجرت۔ ٹھیک ہے، جب مسلمانوں پر کفار کے حد سے زیادہ ظلم و ستم بڑھ گئے تھے اور انتہا کی حد تک انہوں نے ظلم کیا تھا وحشیانہ طور پر مسلمانوں، تو مکہ میں مسلمانوں کا جو ہے وہ جینا دوبھر ہو گیا تھا، یعنی بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ مسلمان جو ہیں وہ پہلے ہی حبشہ کی جانب ہجرت کر چکے تھے، اب جو اکثر مسلمان تھے وہ ہجرت کر کے مدینہ میں بھی آباد ہو چکے تھے۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور چند ایک مسلمان مکہ میں رہ گئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اشارے کے منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ کب ان کو اجازت دیں تو وہ یہاں سے ہجرت کریں۔ یا جب حد سے زیادہ ان کی مظالم بڑھ گئے تھے تو کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ قتل کا تہیہ کر دیا تھا۔ مدینہ میں جب مسلمانوں کی بہت ہی زیادہ مقبولیت ہو گئی تھی، اسلام بھی بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو گیا تھا، تو مسلمانوں کی خفیہ اور اعلانیہ ہجرت میں اضافے کو دیکھ کر کفار جو تھے وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے تھے اور انہیں ڈر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے نکل کر مدینہ گئے تو مسلمان جو ہیں خدا داد صلاحیتوں والا ایک ایسا ان کو قائد مل جائے گا، یعنی ایک ایسا لیڈر مل جائے گا کہ مسلمان جو ہے یہ ایک ابھرتی ہوئی قوم بن کر پوری دنیا میں سامنے آئیں گے، اور ان کی جو تجارتی چارہ کفار کے لیے بند کر کے وہ مسلمانوں کا اندرونی اور بیرونی تجارت پر کفار کی جو اجارہ داری تھی، یعنی تمام تجارت پر وہ کفار ہی قابض ہوئے ہوئے تھے۔ وہ کہتے وہ سوچ رہے تھے کہ ان کی یہ جو تجارت پر اجارہ داری ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اب بھی کافروں کو بہت ہی غصہ تھا، وہ جو ان کا ایک کونسل حال تھا جس کو دارالندوا کہتے تھے، یہاں پر انہوں نے فوری طور پر ہنگامی اجلاس بلایا اور بند دروازوں کے پیچھے کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کو سزا دینے کے لیے مختلف تجاویز دی۔ کسی نے تجویز دی کہ ان کو لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر عمر قید کی سزا دی جائے، کسی نے تجویز دی کہ مستقل جلا وطن ان کو کر دیا جائے، یعنی ملک سے ہی جلا وطن نکال دیا جائے، اور کسی نے تجویز دی جی ان کو فوری طور پر قتل کر دیا جائے۔ یہ آخری تجویز جو تھی فوری طور پر قتل کی، یہ ابو جہل نے پیش کی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس اجلاس میں شیطان نے بھی شرکت کی تھی بھیس بدل کر، اور آخری جو تجویز تھی اس پر شیطان نے بھی بہت ہی زیادہ زور ڈالا تھا۔ جی اب آگے کون ریڈنگ کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناکہ بندی توڑ کر نکل گئے۔
مریم آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناکہ بندی توڑ کر نکل گئے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے میں شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ کفار کے مختلف قبائل کے نمائندوں پر مشتمل سکوتوں کا ایک خوفار جتھا منتخب کر کے، جتھا یعنی بیٹے گروپ، ٹھیک ہے، منتخب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا گیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ اس رات اپنے بستر سے نہ سو کر مکہ پہنچے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے لیے کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاسین کی آیت کی تلاوت فرماتے ہوئے محاصرہ توڑ کر جی مریم بیٹا آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ تلاوت فرماتے ہوئے محاصرہ توڑ کر صاف نکل گئے اور سیدھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاں جا پہنچے، جو پہلے ہی بےتابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ سارے طور میں 3 روزہ قیام، 13ویں سال نبوت کی اس تاریخی رات کے سناٹے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھایا غار ثور کے دہانے پر چلے گئے۔ غار بطریہ غار مکہ سے جنوب مشرقی طور میں واقع ہے۔ دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ 3 دن تک اسی غار میں چھپے رہیں گے تاکہ اس دوران کفار کے غیظ و غضب کی شدت کم ہو جائے اور انہیں چھپا کر مکے سے نکل جانے میں مدد۔ تب یہ دونوں دوست غار میں داخل ہوئے تو ایک مکھی نے غار کے دہانے پر جالا بوند دیا۔ قریبی درخت پر ایک کبوتری نے 2 انڈے بھی دے رکھے تھے۔ اس قسم کے قدرتی ماحول سے یہ ایسے غالب ہوتا تھا کہ ایسے ویرانے میں کسی انسان کی موجودگی ممکن نہیں۔ اگلی صبح جب کفار کو معلوم ہوا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ناکہ بندی توڑ کر جا چکے ہیں تو ان کی بحث مزید شدید ہو گئی۔ انہوں نے فوراً اعلان کر دیا کہ جو کوئی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ حالت میں پکڑا لائے گا اسے 100 اونٹنیوں کا انعام دیا جائے گا۔ اتنے بڑے انعام کے لالچ میں کئی منزل افراد اور منظم جتھے اپنی قسمت آزمانے کے لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں چل نکلے۔ مریم جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناکہ بندی توڑ کے جب نکل گئے تو فیصلہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے میں شہید کر دیا جائے۔ یہ کفار نے نعوذ باللہ فیصلہ دیا۔ اب جی کفار کے جو مختلف قبائل تھے وہ نمائندوں کی صورت میں انہوں نے مختلف ثبوتوں کو یعنی مختلف جو جوان تھے ان کو خوفوار قسم کے جوان جو جیسے آپ سمجھتے کہ کمانڈوز ٹائپ میں بہت ہی ان کے طاقتور تھے، ان کو اکٹھا کیا انہوں نے اور ان کو منتخب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا چاروں طرف سے محاصرہ کر دیا، یعنی چاروں طرف سے انہوں نے ان کے گھر کو گھیر دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی کہ وہ اس رات اپنے بستر پر نہ سوئیں اور مکہ سے نکل جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سو جانے اور اگلی صبح لوگوں کو امانتیں ان کے سپرد کر دینے کا کہا اور کہا کہ جب آپ ان کو ان کی امانتیں سپرد کر دیں تو مدینہ آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی آیات تلاوت کرتے ہوئے محاصرہ توڑ کر صاف نکل گئے اور سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے جو پہلے ہی آپ کے منتظر تھے۔ غار ثور میں آپ نے 27 صفر 13ویں سال نبوت کی۔ اس رات کے سناٹے میں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سناٹے میں حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
کندھوں پر بٹھا کر غار ثور کے دہانے پر لے گئے، یعنی غار ثور میں لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر بٹھایا تھا۔ یہ غار مکہ سے بیٹا تقریباً 3 میل دور جنوب میں کوہ ثور میں واقع ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا 3 دن تک اس غار میں چھپے رہیں گے، اور اس دوران جب وہ ان کے کفار کے غیظ و غضب، ان کے غصے میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی، شدت میں کمی آ جائے گی، وہ چھپ چھپا کر سہولت کے ساتھ مکہ سے نکل جائیں گے۔ اب جی وہ کفار جو تھے وہ ادھر غار تک بھی پہنچ گئے، حالانکہ اتنی ہائٹ پہ وہ غار تھی، کفار وہاں بھی پہنچ گئے۔ اب جی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی تھی، اور اس غار میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا ایک ماحول بنا دیا کہ مکڑی نے غار کے دہانے پر، غار کے بالکل شروع میں مکڑی نے جالا بن دیا، اور قریب ہی درخت پر ایک کبوتری نے 2 انڈے بھی دے رکھے تھے۔ اب جب اس قسم کا قدرتی ماحول دیکھا کہ یہاں تو پرندوں نے انڈے بھی دیے ہوئے ہیں اور جالا بھی بنا ہوا ہے، یعنی یہاں تو 2-3 دن سے کوئی اندر آیا ہی نہیں، وہ اس میں انہوں نے کہا کہ اس ویرانے میں کسی انسان کی موجودگی اس غار میں نہیں ہو سکتی۔ اگلی صبح جب کفار کو پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناکہ بندی توڑ کر جا چکے ہیں، ان کی وحشت اور غصے میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے فوری طور پر اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ حالت میں لائے گا، اسے 100 اونٹنیوں کا انعام دیا جائے گا، اور اتنے بڑے انعام کے لالچ میں کئی جو تھے من چلے اور لالچی قسم کے لوگ، وہ سب اپنی قسمت آزمانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل گئے۔ بیٹے نیکسٹ ریڈنگ کون کریں گے؟ کسی نے بیٹے کوئی کوشچن کرنا ہو بیچ میں، ہمارے ساتھ اب کون ریڈنگ کریں گے؟ جی مصطفیٰ بیٹے۔ ثور سے قبا تک کا سنسنی خیز سفر۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانسار یار غار نے ہجرت کے لیے مکمل اور خفیہ منصوبہ پہلے ہی سے تیار کر رکھا تھا۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مختصر جماعت میں یہ 4 افراد شامل تھے۔ ایک خود ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم، 2 حضرت ابوبکر تعالیٰ عنہ، 3 ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آزاد کردہ غلام حضرت عامر بن فہیرہ تعالیٰ عنہ، 4 ایک اجرتی سفری رہنما عبداللہ بن ریقۃ۔ یکم ربیع الاول نبوت کے 13ویں سال یہ چھوٹی سی جماعت تیز رفتار اونٹوں پر سوار ہو کر غار ثور سے روانہ ہوئی۔ پیچھا کرنے والوں سے بچ نکلنے کے لیے عام راستے سے ہٹ کر طویل ساحلی راستہ اختیار کیا گیا تھا۔ مختلف سفری حادثوں اور واقعوں سے گزرتے ہوئے یہ مختصر کاروان ہجرت بالآخر 8 ربیع الاول 20 ستمبر 622 ہجری کو قبا پہنچ گیا۔ قبا مدینے سے 3 میل دور ایک گاؤں کا نام ہے۔ قبا میں ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 2 ہفتے قیام فرمایا۔ وہاں پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد تعمیر فرمائی۔ یہ مسجد خطۂ زمین کی پہلی مسجد ہے۔ اس کی تعمیر میں ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا حصہ لیا۔ مدینہ میں والہانہ استقبال۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے خبر مدینہ کی گلی کوچوں میں خوشگوار خوشبو کی کیا آپ کی آواز نہیں آ رہی کلیئر؟ آوری کی خبر مدینہ کے گلی کوچوں میں خوشگوار خوشبو کی مانند مہک رہی تھی۔ فرد اشتیاق سے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والہانہ استقبال کی تیاریوں میں ہمہ تن مصروف تھے۔ جوں ہی کاروان ہجرت ثنیۃ الوداع میں داخل ہوا،
انصار مدینہ کے بچوں کے اس استقبالی گیت کے سروں کی گونج سے ساری فضا جھوم اٹھی۔ ہم پہ چودھویں کا چاند نکل آیا، ثنیات الوداع کی جانب سے۔ اب ہم پر شکر واجب ہے، جب تک کوئی اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہے۔ اے ہم پر بھیجی جانے والی ہستی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ اس ولولہ انگیز نغمے کی سریلی دھنیں ساری فضا میں گونج رہی تھیں۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے نیچے اتر آئے اور چھوٹے بچوں سے پیار اور شفقت کی باتیں کرنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں لوگ گلی بازاروں میں جوگ در جوگ جمع ہو چکے تھے۔ ہر طرف مسرت اور شادمانی کا دورہ تھا۔ ہر کوئی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سخت بےتاب تھا۔ اوکے، تھینک یو بیٹا۔ سور سے کوفہ تک کا سنسنی خیز سفر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھی جو تھے یار غار، جن کو کہا جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے لیے ایک مکمل اور خفیہ منصوبہ پہلے ہی تیار کر رکھا تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مختصر سی ان کی جماعت تھی جس میں 4 افراد شامل تھے۔ وہ کون کون تھے؟ ایک تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آزاد کردہ غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، اور ایک اجرتی سفری رہنما عبداللہ بن اریقط۔ جی، یہ سب جو تھے ان کی مختصر سی جماعت تھی جنہوں نے مدینہ ہجرت کرنی تھی۔ یکم ربیع الاول نبوت کے 13ویں سال یہ چھوٹی سی جماعت اونٹوں پر سوار ہو کر غار ثور سے روانہ ہوئی۔ پیچھا کرنے والوں سے بچ نکلنے کے لیے عام راستے سے ہٹ کر ذرا طویل راستہ، ساحلی راستہ اختیار کیا گیا تھا۔ مختلف سفری حادثوں اور واقعوں سے گزرتے ہوئے یہ مختصر سا کارواں ہجرت کر کے بالآخر 8 ربیع الاول، یکم سے یہ چلے ہوئے تھے تو 8 ربیع الاول کو یہ قبا یہ پہنچ گئے۔ تو قبا مدینے سے تقریباً 3 میل دور ایک گاؤں کا نام ہے۔ قبا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 2 ہفتے قیام کیا۔ وہاں پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد تعمیر فرمائی۔ اور یہ مسجد جو ہے خطہ زمین کی، یعنی زمین پر یہ سب سے پہلی مسجد تھی، اور اس کی تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھرپور پورا حصہ لیا تھا۔ اب جی مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جب پتہ لگا تو خوشبو کی مانند کہتے ہیں یہ جو خبر تھی گلی کوچوں میں پھیل گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ جیسے ہی ان کا قافلہ یعنی کارواں مدینہ کی حدود میں داخل ہوا تو انہوں نے ساری فضا اس سریلے نغمے سے جھوم اٹھی۔ ہم پہ 14ویں کا چاند نکل آیا، ثنیات الوداع کی جانب سے۔ اب ہم پر شکر واجب ہے، جب تک کوئی اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہے۔ اے ہم پر بھیجی جانے والی ہستی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ اب جی اس نغمے کی گونج پورے مدینے میں پھیل رہی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے نیچے اترے اور چھوٹے بچوں سے انہوں نے پیار، محبت و شفقت کی باتیں کی، ان کو پیار دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہاں بھی لوگ گلی بازاروں میں جوگ در جوگ تھے اور ہر طرف خوشی کا ہی سما تھا۔ ہر کوئی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دیکھنے کو بے قرار تھا۔ جی نیکسٹ بیٹے ریڈنگ آپ کو ہم کریں گے ہمارے ساتھ کلیم رضا۔ جی بیٹے کیجیے۔ ٹیچر کہاں سے؟ جی پیج نمبر 95، لاسٹ پیراگراف، مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کا مرکزی مقام۔ مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کا مرکزی مقام۔ اقبا میں قیام کی مانند حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بھی
تشریف لاتے ہی سب سے پہلے جو کام کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی. جس قطعہ زمین پر اس کی تعمیر ہوئی وہ 2 یتیموں کی ملکیت تھا. وہ مسجد کی تعمیر کے نیک کام کے لیے اپنا یہ قطعہ تحفن دینا چاہتے تھے، مگر ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قیمتاً خریدنا ہی مناسب سمجھا. مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مزدوری کا پورا کام کیا. مسجد کے اندر ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے لیے بھی ایک حصہ تعمیر کیا گیا. رہائش کی تعمیر کی تکمیل تک آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں ٹھہرے. اس عظیم مسجد کو قرآن حکیم کی آیت میں مذکور ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. سب کچھ ہو چکا تھا تو مدینے کا پرانا نام یثرب تبدیل کر کے نیا نام مدینہ النبی رکھ دیا گیا. بعد میں اس عظیم شہر کو مختصر اور موجود نام یعنی مدینہ سے بھی یاد کیا جانے لگا. جب ہجرت کے ابتدا کام ہو چکے تو ہجرت کیا چیز ابتدائی کام ہو چکے تو رکھ دیا گیا. بعد میں اس عظیم شہر کو مختصر اور موجود نام یعنی مدینہ سے بھی یاد کیا جانے لگا. جب ہجرت کے ابتدائی کام ہو چکے تو ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ اہم امور پر توجہ دینا شروع کر دی. اشاعت اسلام اور مسلمانوں کی معیشت اور معاشرت کی تعمیر کے تمام مرحلوں میں مسجد نبوی ہمیشہ مرکز و محور بنی رہی. ہجرت کی محور بنی رہی. ہجرت کی تاریخی اہمیت تاریخ اسلام میں خصوصاً اور عالمی تہذیب اور تمدن میں عموماً ہجرت کو مدینہ کو ممتاز مقام حاصل ہے. ذیل میں تاریخی اہمیت کے ان تمام پہلوؤں پر مختصر روشنی ڈالی گئی. اوکے بیٹا، تھینک یو بیٹا. مصطف آپ ریڈنگ کیجیے. کدھر سے؟ پیج نمبر 98 پوائنٹ نمبر 1. اسلامی کیلنڈر کا نقطہ آغاز. عہد نبوت حتیٰ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت تک اسلامی کیلنڈر کا کوئی باضابطہ نظام واضح نہیں ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک دفعہ ایرانی اور رومی کیلنڈروں کے نمونے زیر غور آئے تھے، مگر یہ سب مسترد کر دیے گئے تھے. اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ واقع ہجرت کو اسلامی کیلنڈر کا نقطۂ آغاز مقرر کر دیا جائے. اپنی معقولیت کی بنا پر یہ تجویز کثرت رائے سے منظور کر لی گئی. اسی وجہ سے اسلامی کیلنڈر ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے. ہجرت کی دینی اہمیت. ہجرت نے مسلمانوں کو اپنے محبوب دین کی سوجھ بوجھ، تعلیم و تعمیل اور نشر
و اشاعت کے لیے ایک نشر و اشاعت کے لیے ایک معیاری اور سازگار ماحول فراہم کیا۔ اس عظیم واقعے نے اسلام کے خلاف کفار مکہ کے تمام ناپاک منصوبوں اور سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔ ہجرت کا ذکر سورہ توبہ کی 40ویں آیت میں ہوا ہے۔ ہجرت نے مسلمانوں کی معاشرت اور تہذیب و تمدن کی جڑیں مزید مضبوط کر دیں۔ کفار مکہ ہجرت کی ہمہ جہت دینی اہمیت خوب سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے اسے ناکام بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، مگر ان سب مہلک حربوں کے باوجود ناکام رہے تھے۔ ہجرت کی سیاسی اہمیت۔ ہجرت ہی نے پہلی معیاری اور فلاحی اسلامی ریاست کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ عظیم اسلامی ریاست تقویٰ، طہارت، تعمیر و ترقی، فلاح و بہبود اور امن و تحفظ کے اسلامی اصول استوار ہو رہی تھی۔ پڑھیں بیٹا۔ اس عظیم معیاری فلاحی ریاست کا قیام تنظیم اور کارگزاری دنیا کی سیاسی تاریخ میں ایک منفرد سنگ میل کا مقام رکھتی ہے۔ ادبی اور ثقافتی اہمیت۔ ہجرت سے ایسے لطیف الفاظ اور محاورے وجود میں آئے جن کا تعلق اس عظیم واقعے کے کسی نہ کسی پہلو سے تھا۔ مثلاً عربی میں غار کا ساتھی، رفیق فی الغار کا جملہ عام استعمال ہونے لگا۔ اسی طرح فارسی اور اردو میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرح کے مخلص دوست کے لیے یار غار کا دوست کی ترکیب بہت مقبول ہو گئی۔ ظاہر ہے ہجرت کو ساری تحریک اسلامی میں خصوصاً اور عالمی تہذیب و تمدن میں عموماً بے حد اہمیت حاصل ہے۔ عصر جدید میں خصوصاً روح ہجرت کے احیاء کی شدید ضرورت ہے۔ اوکے بیٹا، تھینک یو۔ مسجد نبی کی جب تعمیر ہوئی قبا میں قیام کی معنی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بھی تشریف لاتے ہی سب سے پہلے انہوں نے جو کام کیا مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جو زمین تھی وہ 2 یتیموں کی ملکیت تھی۔ اب جی وہ 2 یتیم جو بچے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ قطعہ جو تھا یہ تحفتاً دینا چاہتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیمتاً خریدنا ہی مناسب سمجھا۔ اس کو خرید کر مسجد قباء کی طرح مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مزدوری کر کے پورا کام کیا۔ مسجد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنے کے لیے بھی ایک حصہ تعمیر کیا گیا، اور رہائش کی تعمیر کی تکمیل تک آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں ٹھہرے۔ اس عظیم مسجد کو قرآن پاک کی آیت نمبر یہ بیٹا بتائی ہوئی ہے، اس میں ہے اس کا مذکور ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ جب سب کچھ ہو چکا تو جی یثرب جو تھا اس کا پرانا نام تھا، اب اس کے بعد اس کو مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر کا نام دیا گیا، جو بعد میں مختصر ہو کر جو اب ہم آج یہ بولتے ہیں مدینہ، تو مدینہ ہے۔ ہجرت کی تاریخی اہمیت یہ تھی کہ اسلامی کیلنڈر کا اس میں باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میں اس کے عہد خلافت میں اسلامی کیلنڈر کا کوئی باضابطہ نظام نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک دفعہ ایرانی اور رومی کیلنڈروں کے نمونے جب زیر غور آئے تو
یہ مسترد کر دیا کہ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تجویز پیش کی کہ واقعہ ہجرت کو اسلامی کیلنڈر کا نقطۂ آغاز مقرر کر دیا جائے. اسی وجہ سے اسلامی کیلنڈر ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے. اب جی ہجرت کی دینی اہمیت یہ ہے کہ ہجرت نے مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کی دین کی سوجھ بوجھ اور تعلیم و تعمیر اور نشر و اشاعت کے لیے ایک معیاری اور سازگار ماحول فراہم کر دیا تھا. اب اس واقعے کے بعد جو کفار مکہ تھے ان کے تمام جو منصوبے تھے اور سازشیں